हाँ, तो ज़िक्र मैं ये कर रहा था कि इससे पहले मैं आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर शादीशुदा है, जैसा कि हदीस में आया है, तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि उसको रज्म करने के साथ साथ 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो मैंने बताया था कि ये हुक्म जो है मनसूख हो चुका है। पहले हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को रज्म का हुक्म दिया है, जो इस तरह के वाक़यात आपके अहद में पेश आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म के साथ साथ कोड़े लगाने का हुक्म नहीं दिया था। तो इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म पहले का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित होता है कि रज्म के साथ कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि पहले उसको कोड़ा लगाया जाए फिर उसको रज्म किया जाए, बल्कि उसको सिर्फ रज्म किया जाएगा अगर वो शादीशुदा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, जैसा कि माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है, गामदिया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है। इसी तरह से सहाबी उनैस को जो आपने भेजा था और कहा था कि जाओ और इस आदमी की बीवी के पास, और अगर वो ज़िना का एतराफ़ करती है तो फिर उसे रज्म कर दो, आपने वहाँ पर भी कोड़े का जिक्र नहीं किया। तो ये मसला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वाज़ेह होगा। अगली हदीस पढ़ते आगे चलते हैं। उसके बाद हदीस है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं व हद्दसना, यानी हदीस नंबर जो है वो 4416 नंबर हदीस है, 4416 नंबर की हदीस। और इस किताब की जो हदीस है किताबुल हुदूद में हाँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है इस तरह से आप देख सकते हैं, 4416 नंबर हदीस है। कहते हैं हद्दसना मुहम्मद इब्न मुसन्ना व इब्न बशार क़ाला हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाला हद्दसना शुअबतु क़ाला व हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाला हद्दसना मुआज़ इब्न हिशाम क़ाला हद्दसनी अबी किलाहुमा अन क़तादत बिहाज़ल इस्नाद गैर अन्न फ़ी हदीसिहिमा अल बिक्रु युजलदु व युनफ़ा वस्सय्यिबु युजलदु व युरजमु वला यज़कुरानी सनतन वला मिअतन। यानी इन दोनों की जो रिवायत है यहाँ पर, यानी इसी जो इस सनद से है शुअबा की रिवायत, और इसी तरह से हिशाम मुआज़ बिन हिशाम की रिवायत, हिशाम की रिवायत है। तो हिशाम और क़तादा से रिवायत करते हैं, इसी तरह शुअबा रिवायत। इन दोनों की रिवायतों में फ़र्क थोड़ा सा ये है, पहली रिवायत से थोड़ा सा ये फ़र्क है कि अल बिक्रो युजलदु व युनफ़ा इसमें है, इसमें सना और मिया का जिक्र पहली हदीस में क्या है कि अस्सय्यिबु बिस्सय्यिबि वल बिक्रु बिल अस्सय्यिबु जल्दु मिअतिन सुम्मा रजमन बिल हिजारति, जल्दो मिअतिन का जिक्र आया हुआ है, यानी 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, इनकी हदीस में मुतलक है कि अल बिक्रु युजलदु व युनफ़ा वस्सय्यिबु युजलदु व युरजम, यानी उसे रज्म किया जाएगा और कोड़े लगाए जाएंगे। कितना कोड़ा लगाया जाएगा इस हदीस में जिक्र नहीं है। तो उसी को कहा वला यज़कुरानी सनतन वला मिअतन, ना उन्होंने 100 का जिक्र किया, ना ही साल का जिक्र किया। मुतलक तौर पर कोड़े लगाए जाएंगे और शहर बदर किया जाएगा, और इसी तरह से शादीशुदा है तो उसे रज्म किया जाएगा और कोड़े लगाए जाएंगे। कितना कोड़े लगाया जाएगा और कितने महीने या कितने साल के लिए शहर बदर किया जाएगा, इसका जिक्र इनकी हदीस में नहीं। यही फ़र्क, इसी फ़र्क को बयान करने के लिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ये हदीस, ये टुकड़ा यहाँ पर जिक्र किया है। क़ाल हद्दसनी अबू ताहिर, तो अगरचे इस हदीस नहीं है, लेकिन इस हदीस को पहली हदीस में महमूल किया जाएगा, यानी इसमें मुतलक है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस मुतलक वाली हदीस को उसी मुक़य्यद वाली हदीस पर महमूल किया जाएगा और कहा जाएगा कि शहर बदर साल भर के लिए किया जाएगा और कोड़े जो है वो 100 कोड़े। क़ाल हद्दसनी अबू ताहिर व हरमलत इब्न यहया क़ाल हद्दसना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न उतबा अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब व हुवा जालिसुन अला मिंबरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन बिल हक़्क़ व अंज़ल अलैहिल किताब फ़काना मिम्मा अंज़लल्लाहु अलैहि आयतुर रज्मि क़रअनाहा व वअयनाहा व अक़लनाहा फ़रजम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजमना बअदहु इला आखिरिल हदीस। ये रिवायत इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी मुहम्मद बिन मुस्लिम इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी की रिवायत है। क़ाला अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न उतबा अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल, फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब व हुवा जालिसुन अला मिंबरि रसूलिल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया इस हाल में कि वो अल्लाह के रसूल के मिंबर पर बैठे हुए थे। क्या फरमाया, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन बिल हक़्क़, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा, व अंज़ल अलैहिल किताब, और आप पर किताब यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाई। फ़काना मिम्मा अंज़लल्लाहु अलैहि आयतुर रज्म, तो कुरान की जो आयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर नाजिल फरमाई थी
ان کے اندر آیت رجم بھی تھی۔ آیت رجم سے کیا مراد ہے؟ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی طرف کہ وہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ اگر شیخ کے معنی بوڑھا ہوتا ہے، مراد یہاں پر شادی شدہ، شیخ اور شیخہ یعنی بوڑھا یعنی شادی شدہ مراد ہے یہاں پر۔ تو کیونکہ عام طور سے آدمی بوڑھا ہو چکا تو ظاہر سی بات ہے شادی شدہ ہوگا، تو اگر بوڑھا یا بوڑھی زنا کریں یعنی شادی شدہ اگر زنا کریں فرجموہما البتہ، تو انہیں لازمی طور پر ان کو کیا کیا جائے گا؟ قطعی طور پر ان کو رجم کیا جائے گا، اس کا حد کیا ہے؟ رجم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، جیسے سورہ نور ہے تو سورہ نور میں آیت کریمہ بھی موجود تھی، آیت رجم، اور آیت رجم سے یہی آیت مراد ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر کے بتایا ہے۔ کہتے ہیں قرأناہا، ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا، ووعیناہا، اور ہمیں وہ آیت یاد ہے، وعی کے معنی حفظ کرنا، محفوظ کر لینا، ہم نے اس کو یاد کیا ہے، وعقلناہا، اور ہم نے اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے جانا اور سمجھا ہے۔ فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس آیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں تو ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ فاخشا، تو مجھے ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، کہ اگر لوگوں پر ایک لمبا وقت گزرے، لمبا زمانہ گزرے، ان یقول قائل، تو کوئی کہنے والا کہیں یہ نہ کہے ما نجد الرجم فی کتاب اللہ تعالی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر رجم کا حکم تو نہیں پاتے ہیں، رجم نہیں پاتے ہیں، یعنی رجم کا حکم قرآن مجید میں کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے حد کیا ہے؟ رجم ہے، یہ قرآن مجید میں موجود نہیں، اور حقیقت میں قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ منسوخ ہے لفظاً، یعنی اس کے الفاظ اٹھا لیے گئے ہیں اور حکم جو ہے اس کا باقی ہے۔ تو قرآن مجید میں یا شریعت کے اندر قرآن مجید کی اس طرح سے بہت سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لفظاً اس کے الفاظ بھی اٹھا لیے ہیں اور کچھ اس کے احکام بھی اٹھا لیے ہیں، یعنی نہ تو الفاظ اس کے موجود ہیں نہ ہی وہ حکم موجود ہے، وہ دونوں منسوخ ہے، اور کچھ کے الفاظ اٹھا لیے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے، اور کچھ کے حکم اٹھا لیے ہیں الفاظ باقی ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، قرآن مجید کے اندر اس طرح تینوں طرح کی آیتیں موجود ہیں، یعنی تینوں طرح کا نسخ پایا جاتا ہے کہ یعنی لفظ اور حکم دونوں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، نہ تو اس کا حکم باقی ہے نہ ہی وہ الفاظ باقی ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ اور نسخ کا دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف الفاظ کو اٹھا لیے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے، جیسا کہ یہ آیت کریمہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، یہ والی آیت جو اللہ رب العالمین نے الفاظ لفظاً یہ قرآن مجید میں موجود نہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور ایک قسم ہے کہ اس کا حکم اٹھا لیا جائے لیکن الفاظ قرآن میں باقی موجود ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں، اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، اب اس پر عمل نہیں ہے۔ آپ اس کو اصول فقہ میں یہ ساری مثالیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اسی بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی شخص یہ بعد میں آنے والا کچھ وقت گزر جائے، ٹھیک ہے، زمانہ گزرنے کے بعد کہیں کہنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجید میں تو رجم کا حکم موجود ہی نہیں ہے، لہذا یہ غلط بات ہے کہ شادی شدہ عورت کو رجم کر دیا جائے گا، ایک طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو رجم کر دیا جائے گا، لہذا اسلام میں رجم کا حکم ہے ہی نہیں۔ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو وہ ایک ایسے فریضہ کو، اللہ رب العالمین کا ایک ایسا حکم، ایک ایسا فریضہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے، اس کو ترک کر کے گمراہ ہوں، یا بعض نسخوں میں ہے فَيُضِلُّ، تو لوگوں کو گمراہ کریں۔ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ، اور رجم یعنی رجم کا حکم یہ قرآن مجید میں ثابت ہے، حق یعنی حق ثابت، یہ حق ہے، ثابت ہے، کس پر؟ علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء، اس شخص پر جس نے زنا کا ارتکاب کیا اگر وہ شادی شدہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اذا احسن من الرجال والنساء، احسن کے معنی شادی شدہ، والمحسنات من النساء، تو والمحسنات احسان کئی معنی کے لیے آتا ہے، احسان جو ہے
شادی شدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح سے احسان کے معنی ہوتا ہے پاک دامن ہونا، عفیف کے معنی میں یعنی محسنات یعنی عفیفات. اسی طرح سے محسنات کے معنی آزاد عورتیں. تو کئی معنی میں آتا ہے والمحسنات یعنی احسنا من الرجال. تو یہاں پر احسان کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ شادی شدہ ہونا. اذا احسن من الرجال والنساء، اگر مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہو اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرے تو قرآن مجید کے اندر یہ ثابت ہے، اس پر رجم کا حکم یہ ثابت ہے. کب؟ اگر وہ زنا کا ارتکاب اذا قامت البینۃ، جب بینہ مانے شہادت، گواہی قائم ہو جائے. اور کیا ہے گواہی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. کہ جو لوگ یعنی محسنات کو، عفیفات کو، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. ان کو 80 کوڑے لگاؤ. 4 گواہ. تو کیا ضروری ہے؟ بینہ سے مراد یہاں پر 4 گواہ پیش کرنا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں نے زنا کا ارتکاب کیا، اس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، یا کہتا ہے اس نے چاہے گرچہ اپنی آنکھ سے دیکھا. مشائخ غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے، کسی مرد یا عورت کے بارے میں کہ وہ زانی ہے، تو پھر اسے 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ حاضر کرنا پڑے گا. اگر 4 لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی معاشرے میں سے ایسے لوگ ہوں جن کی گواہی قبول کی جاتی ہو، ایسا نہیں ایرا غیرہ کوئی بھی ہو، اس کے سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو، وہ مومنین میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہوں. تو مسلمانوں میں سے ہو اگر وہ گواہی دیں کہ ہاں اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر ایسے شخص کو رجم کیا جائے گا. لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی مکر جائے، 3 لوگوں نے گواہی، 3 لوگ گواہی دیں اور تینوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تینوں کہہ رہے ہو، کوئی یہ کہے کہ میں نے ویڈیو دکھائے، فوٹو دکھائے، کچھ بھی لا کر کے حاضر کرے، تو بھی اس کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں میں سے 4 لوگ گواہی نہ دے دیں، جن کی گواہی معاشرے میں قبول، جن کو عادل مانا جاتا ہو، عادل ہوں، مومن ہوں، وہ گواہی دیں کہ ہاں فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور بالکل صراحت کے ساتھ گواہی دیں کہ ہاں زنا کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. اگر کوئی اس میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں دونوں کو میں نے اکٹھا دیکھا ہے، دونوں کو ایک ساتھ سوتے دیکھا ہے، اس طرح سے اگر کسی نے کہا اور باقی زنا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے، تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. صراحت کے ساتھ کہیں کہ ہاں زنا جو زنا ہوتا ہے اس طرح سے زنا دونوں نے کیا ہے، اور 4 لوگ گواہی دیں، تب اس پر حد نافذ ہوگا، اس کو رجم کیا جائے گا. ورنہ اگر اس میں سے کوئی ایک مکر گیا یا کسی نے گواہی نہیں دی، ٹھیک ہے، تو 3 لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یا اگر ایک ہی آدمی ہے زنا کی تہمت لگاتا ہے، گرچہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، گرچہ اس نے ویڈیو بنا لیا ہو، فوٹو کھینچ لیا ہو، پھر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. مشائخ اس کے لیے ضروری ہے 4 لوگوں کا گواہی دینا. اگر نہیں پیش کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، 4 لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر چاہے وہ ایک آدمی ہو یا 3 لوگ ہو رہے ہوں، ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اگر اس طرح سے گواہی کوئی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لاتا ہے، نہیں حاضر کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کرو کبھی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لوگ فاسق ہیں الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہاں پر تو اسی کو کہا گیا ہے یہاں پر اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینۃ. اگر وہ شادی شدہ مرد یا عورت ہے، زنا کا ارتکاب کر لے اور 4 گواہ گویا کی گواہی قائم ہو جائے، 4 لوگ گواہی دے دیں، بینہ قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا. او کان الحبل، حبل کے معنی حمل، او کان الحبل، یا حمل ہو، مثلا کوئی عورت ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا شوہر یا اس کا شوہر ہے ہی نہیں، شادی اس کی ہوئی ہے، شوہر کی وفات ہو گئی، یا شوہر کہیں باہر رہتا ہے کئی سالوں سے، 4 سال 5 سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مطلقہ ہے، اس کی طلاق ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اس کو حمل ہے، وہ حمل سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ
زنا ہے کہ نہیں زنا ہے؟ زنا ہے، یعنی گویا کہ وہ زنا کے طریق سے ہے، وہ جو حمل ہے اس کے اندر وہ زنا ہی کا حمل ہوگا، زنا کے سے اس کو حمل ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا محض کوئی عورت اگر حمل سے ہو، مثلا اس کا شوہر نہیں ہے یا اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے ابھی، یا مطلقہ ہے یا شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اور پھر وہ حمل سے ہے، تو کیا اس حمل کی وجہ سے اسے رجم کیا جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے مشائخ۔ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، یا لونڈی وغیرہ تو مثلا اس کا سید نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس پر حمل کی وجہ سے حد واجب ہوگا۔ ایک قول یہ ہے، اگر یہ نہیں معلوم کہ اس کا کوئی شوہر وغیرہ ہے تو اس پر حد واجب ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں، اسی طرح سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو کہ مثلا کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کس نے زبردستی کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے ذکر کیا، اگر اس طرح سے ثابت ہو جائے تو گویا کہ اس پر حد واجب ہوگا۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم، یعنی جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ محض صرف حمل سے یعنی حد واجب نہیں ہوگا، چاہے اس کا شوہر ہو، یعنی اس کا شوہر یعنی شوہر ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر صورت میں محض صرف حمل سے حد واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ عورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ زبردستی کیا گیا ہے، یا دعویٰ نہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اکراہ کا یعنی زبردستی کا دعویٰ اگر کسی نے زبردستی کیا ہے تو ایسی صورت میں اسے نہیں رجم کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے اس طرح کی کوئی دعویٰ نہیں کیا تو پھر رجم کیا جائے گا۔ تو ہر صورت میں چاہے وہ دعویٰ کرے یا دعویٰ نہ کرے، کہے یا نہ کہے، ہر صورت میں محض صرف حمل سے حد واجب نہیں ہوگا، الا یہ کہ گواہ ہو یا وہ خود اعتراف کر لے، ٹھیک ہے مشائخ، عورت خود اعتراف کر لے کہ ہاں یہ حمل زنا کا ہے، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، جیسے کہ غامدیہ کا واقعہ مشائخ جو آگے آئے گا، اس عورت نے آ کر کے رضی اللہ عنہا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراف کیا تھا اس جرم کا، اور اس کی وجہ سے انہیں رجم کیا گیا تھا، نہ کہ محض کوئی عورت اگر حمل سے ہے تو اس کی وجہ سے، صرف حمل کی وجہ سے کسی عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا یا اس پر حد واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حدود محض شبہے سے، ذرا سا بھی شبہہ ہوا، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی اگر حدود کے مسئلے میں کچھ بھی شبہہ ہے تو پھر اس کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے شبہات ہیں، بہت سارے احتمالات ہیں، اس وجہ سے محض حمل سے یعنی حد واجب نہیں ہوگا۔ راجح اور صحیح بات یہی ہے۔ اول اعتراف ہو، یا کوئی شخص اعتراف کر لے، خود ہی آ کر کے اعتراف کر لے کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، حاکم کے پاس جا کر کے، جو امام ہے، حاکم اس وقت کا، سلطان، اس کے سامنے جا کر کے اعتراف کر لے کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو حد کا مسئلہ اگر حاکم تک پہنچ گیا تو پھر حاکم کے لیے ضروری اور واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو نافذ کرے، تو پھر اسے رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس تک نہیں مسئلہ پہنچا، آدمی جا کر کے کہہ دیا، جیسا کہا کہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ بتائیں گے، وہاں تک بات نہیں پہنچی ہے، آدمی نے توبہ کر لیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا کہ چار لوگ جا کر کے گواہی پیش کریں، گواہی دیں، عادل اور مومن لوگ جا کر کے گواہی دیں کہ ہاں اس شخص کو ہم نے اپنی آنکھ سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، زنا کی صراحت کریں، تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، ورنہ اس طرح سے اگر نہیں ہے تو پھر رجم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے درس میں یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، باقی باتیں اور حدیثیں جو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مسائل جو ہیں انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔